अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक नया बयान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कैसे सब्र का इम्तहान दिया, आइए जानते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जितना था शायद इस दुनिया में उतना किसी के पास नहीं होगा। उतना माल अल्लाह ने उन्हें अता किया, मगर वो शुक्र के लिए रात खड़े होते तो सुबह हो जाती। अल्लाह ताला उनको दिखाकर फरिश्तों पर रश्क फरमाता था, ऐ फरिश्तों देखो मेरा बंदा, मैंने इसे सब दिया है फिर भी मेरी इबादत में कमी नहीं करता। फरिश्तों ने कहा कि मौला अगर तू इस सब से ले लेगा तो शुक्र करेगा ये बंदा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब इसे मैं आजमाइश में डालता हूँ। तुमने ये सवाल किया है कि मेरे माल सारी चीज़ें देने की वजह से ये शुक्र कर रहा है, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अचानक आजमाइश में, इम्तिहान में ऐसा डाला इस नबी पाक को कि आंधियाँ चलीं, ऐसी आंधियाँ चलीं कि इनके पूरे जानवर एक साथ मर गए, सब चले गए। एक भारी नुकसान है ये, करोड़ों का नुकसान जिसका हो जाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर मुसल्ला बिछाए और रात में अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार शुरू करते हैं कि रब्बल आलमीन तेरा करोड़ा शुक्र व एहसान है, और शुक्र बजा लाते रहे। यहाँ तक कि फिर चंद दिनों के बाद बीमारियों की वबा फैली। वो बीमारियों में ऐसा हुआ कि इनकी औलाद ये के बाद दीगरे इंतकाल करना शुरू हो गई। इनके बेटे और बेटियां जितनी थीं तकरीबन 100 औलाद इनकी सब इंतकाल कर गए। हर बेटे के इंतकाल के वक्त जब आपको ख़बर दी जाती तो यही कहते कि मेरा कुछ भी नहीं गया, रब तबारक व तआला ने दिया था और उसने वापस ले लिया, मुझे किस चीज़ का गम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, इसी पर कायम रहे। जाहिर सी बात है औलाद की मोहब्बत, माल की मोहब्बत फितरत में आ ही जाती है। ये बहुत कठिन मरहला होता है कि सब्र कर ले जाना। बोलने के लिए बड़ा आसान है, बोलना आसान है, अमल करके दिखाना ये बहुत कठिन मरहला है। किसी की जुदाई बर्दाश्त करना ये सबके बस का बात काम नहीं। उसके बाद उनकी ये अहले खाना सारे जब दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ भी बाकी नहीं था सिवाय आपके एक छोटे से घर के और आपकी एक वफा शिआर बीवी हज़रत बीबी रहमत, उनको जमीला भी कहा गया है। हज़रत बीबी रहमत आपके साथ रहीं खिदमत करते हुए, बाकी कोई नहीं था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर चंद दिनों के बाद खुद आपको अलालत बीमारी ऐसी आई कि बुखार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना कि आपका जिस्म बुखार से गल गया पूरा। लेकिन उस हालत में भी आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पूरी रात खड़े होने की कोशिश करते। आप लकड़ी के सहारे, दीवार के सहारे खड़े होते थे और गिर जाते थे रात को इबादत करते करते। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके जिस्म में सब दरारें पड़ गई थी, गोश्त कट कट के गिरने लगा, और जब आपको सुलाया जाता फिर उठाया जाता तो आपकी चमड़ी बिस्तरे से लग जाती थी। जिस्म मुबारक में इस कदर गलन आ गई थी, यानी गल गया था बुखार की तपिश से, गरम से। इस हालत में आप सोए रहे। फिर अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, तो लेटे हुए अपनी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। एक दिन भी शिकायत नहीं की, एक दिन भी नहीं कहा मेरा तो सब लुट गया, मैं क्या था, कैसा था, कहाँ आ गया, कुछ भी नहीं। उस हालत में भी बिस्तर पर रब तबारक व तआला के शुक्र में मसरूफ है। इसीलिए तो सब्र और शुक्र ये दो चीज़ें बहुत हल्की चीज़ें हैं कहने को, लेकिन अमल में उतनी ही भारी हैं, बहुत भारी हैं। सब्र कर ले जाना और शुक्र कर ले जाना ये औलिया इकराम, अंबिया इकराम की आला आदतों में से है। अगर किसी को लग गई ये आदतें, समझ लो कि वो बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, वरना हर एक के बस की बात है ही नहीं है। मेरे अजीजों, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी हालत में सोए रहे सोए रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपकी जुबान कट गई, जुबान कट गई जगह जगह से, जुबान हिलती नहीं थी।
اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں. اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں, نمونہ بنا لیں. آج اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے, کما رہا ہے, تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو. جہاں اس کی نوکری چھوٹی, جہاں اس کی صحت میں کمی آئی, تم فوراً شکایتیں شروع کرتی ہو, اور پھر کوشش میں یہ لگی رہتی ہیں کسی بھی طرح سے بھاگ جائیں چھوڑ کر کے. کچھ نہیں کرتا ہے. اس کی صحت مندی کے دنوں میں تو کچھ کیا اس نے. اگر آج اس پر کوئی چیز آفتیں آ گئی ہیں, بارگاہ رب العزت میں دعا کرو کہ مولا اس پر آئی ہوئی بلائیں ٹال دے. اللہ تعالی بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے, لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا معراج کی رات میں. صحابہ سے صحابیات اس وقت جو موجود تھیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر, کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں, ناشکری. اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے, کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا. یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں. میری بہنیں, عزت مآب خواتین, ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو. تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج, یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. اپنے شوہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہارا جوڑا لکھ دیا ہے, صبر کر لے جاؤ, بہت بڑا تمہارے لیے اجر ہے. ظاہر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فرعون تو نہیں ہوگا, فرعون تو نہیں ہوگا. فرعون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کے ہتھیلیوں میں میخ مارتا تھا, کیلیں ٹھوکتا تھا, اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا. دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی. اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر, کس لیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی, اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا. اس نے مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا, ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی. پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیوی آسیہ کی کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگھا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے. پھر حضرت آسیہ کا حال کیا ہوگا؟ صبر کی وجہ سے وہ اجر دیا گیا. بہرحال حضرت بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کی نیک وفا شعار خاتون, یہ بھی ایسی صابرات تھیں, چھوڑ کر بھاگی نہیں. اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہیں, خدمت کرتی رہیں. جیسے بھی ہیں آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں, ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے, لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے میرے شوہر, میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں. لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی. ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس, ہر چیز کا علاج ہے. یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں, پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں, ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے, کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا, چٹکی میں علاج کروں گا. در حقیقت وہ ابلیس تھا, شیطان مردود تھا. اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے. کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا, اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے, معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے. وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں. عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, اندھا دھن جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں. ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے, میرا بچہ بچ جائے. یہ نہیں ہے ایمان.
میرا شوہر بچ جائے, میں کچھ بھی کر لوں, چاہے مندر جانا پڑے, چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے, میرا بچہ بچ جائے. نہیں, کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟ یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے, یہاں تمہارا امتحان ہے. اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی, حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے. نہ کرو جب تک ہو سکے. بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے. اور شفا کون دے گا؟ اللہ. یہ عقیدہ بس کافی ہے. مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی, اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا. اس عقیدے پر قائم رہو بس. حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں, اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے, کچھ نہیں سوچا انہوں نے. دوڑتی دوڑتی آئی, اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا, اب گھبرائیے مت, میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش لیا ہے, اچھا حکیم مل گیا ہے. کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, اچھے حکیم ہیں. کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں, وہ اجرت بھی نہیں لیں گے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے. جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں. کہا اے جمیلہ تم کسی حکیم کے پاس نہیں, ابلیس لعین کے پاس گئی تھی. اللہ کی قسم, سنو ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں, اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے, کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں. ان کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا, مجھے کچھ نہیں. مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. وہ نبی اللہ تھے, اللہ کے نبی تھے. ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا. جاتا ہے کوئی تو جائے, میرا مولا مجھے پرورش کرے گا. بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا, تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئیں. ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو, اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے. اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں, ہمیں کھلا چاہیے, طلاق چاہیے, مجلس بٹھاؤ, میٹنگ بٹھاؤ, بہت سارے معاملات. یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو, اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے, غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی. بس اس پر آپ قائم رہیں, دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی, آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا. لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آ رہا ہے چلا لو یار, آج غربت ہے, تنگی ہے, کہیں حرام کا آ رہا ہے چلا لو. بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے. یاد رکھنا, کبھی تم مالدار تھے, بڑے پیسے والے تھے, جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا, اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا, خال خال پھر رہے ہیں. ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے. اب تمہاری بیویاں اگر صابرہ ہوں تو کہیں گی کہ چھوڑو, اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں, یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو, کیسے چلے گا, جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ. پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے, کسی کو ٹوپی پہنائے, کسی کو جھوٹ بولے, کہیں سے سود سے حاصل کرے, چوری سے حاصل کرے, ڈکیتی سے حاصل کرے. مال آیا تو یہاں 2 کی ذمہ داری. اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا, پوچھے نہیں, ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے, کچھ تو کر کے لا رہی ہے, گھر چل رہا ہے نا. اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا, حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس. کیونکہ یہ وقت, یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے, تعاون کا ہوتا ہے. جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے
کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کریں اور پھر جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں۔ اتنے دن سے تو سوکھا سوکھا تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا؟ کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں، غربت اور تنگ دستی میں غلط راستے پر جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں، جسم کا دھندا کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں، ڈکیتی کرنے والے، اپنا جسم بیچنے والے، یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے، غریبی، پیٹ، بھوک انہیں لے آتی ہے۔ بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے، بہت سارے کس کام میں لگے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں، کہ انہیں اس کی نمائش کے، اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے مولا نے، اس غلیظ کام کے لیے، جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارک تعالیٰ کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے، غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو، قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لیا، نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا۔ خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے، شکر بجا لائی، پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اب دیکھیں اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے، بیچ میں سے دراڑیں تھیں۔ اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی، جو الحمدللہ کی تسبیح ہے۔ اے میرے عزیزو، اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے، اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یہ ضر، یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ، پیر زمین پر مارو۔ آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی، ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی۔ اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو۔ حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا، نہا کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہیں۔ اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے۔ بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی، تندرستی آئی۔ آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی، پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں، میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا۔ حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے۔ لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں، اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے۔ بی بی رحمت کو
کہا کہ میں نے قسم کھا لیا. قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روزمرہ آپ کھا لیتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ, پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے, او کسوتوں او تحریر رقبہ, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ, اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم, باپ کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, یہ عادت سی ڈال لی ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے. منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے. اب سنیے, نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے, ایسا تو چلتا رہتا ہے نا, اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے. اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی. بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی, لیکن کیا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, کہا ہے جبرائیل جاؤ, میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا, کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی, قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے. ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں, ایک بار بی بی رحمت کو مار دے, اس کی قسم پوری ہو جائے 100 کوڑے کے برابر. یہ رب تبارک و تعالی ہے, جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دے.